बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। बच्चों, जमात नहूम और दहूम की दरसी किताब में जो हिस्सा गज़ल में गज़ल दी गई है मीर तक़ी मीर की, उसके सेशन 1 में मैंने उसकी बुलंदख्वानी की थी। उसके अल्फाज भाई ने आपको समझाए थे और उसका तारुफ़ शायर, उनके शायर के हालात ज़िंदगी आपको लिखवाए गए थे और शेर नंबर 1, 2 और 3 की तशरीहात आपको लिखवाई थी। उम्मीद है आपने अपनी कॉपीज़ में हिस्सा नज़म में ये काम कर लिया होगा। तो आइए बच्चों, आज इसके शेर नंबर 4 और 5 की तशरीहात और इसके कुछ मश्क़ और कवायद का काम करते हैं। बच्चों, इस शेर में 5 शेर थे, 5 अशार थे, 3 की तशरीहात हो गई और 2 की इंशाल्लाह आज सेशन 2 में कंप्लीट करवा दी जाएंगी। ये गज़ल मीर तक़ी मीर की 2 सेशंस पर मुश्तमिल है। तो आइए इसके शेर नंबर 4 और 5 की जानिब बढ़ते हैं। जी, तो बच्चों, अब शेर नंबर 4 इस गज़ल का, जिससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने इस गज़ल के जो मीर तक़ी मीर की है 3 अशार जो मैंने आपको समझाए थे, तशरीहात करवाई थी, उम्मीद है आपने हिस्सा नज़म में आपने लिख लिया होगा। तो आपको उन अशार से भी अंदाज़ा हो गया होगा कि मीर तक़ी मीर जो कि दरवेशाना फ़कीराना सिफत के मालिक थे और उनका ये जो है वो रंग उनकी कलाम में भी नज़र आता है। अब जैसे कि शेर नंबर 4 है, ये देखें कि इसमें भी शायर क्या फरमा रहे हैं कि जबी सजदा करते ही करते गई, हक़े बंदगी हम अदा कर चले। अब इसके देखा जाए तो इस गज़ल के भी 2 मफ़हूम निकलते हैं, एक इश्क़ हकीकी और एक इश्क़ मिजाजी। अब वही इश्क़ हकीकी जो कि इस शेर से ज़्यादा इसका असर लगता है उसमें कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए हम सजदा शुक्र बजा लाते हैं। अब अल्लाह ताला जो कि हमारा खालिक है, मालिक है, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें दुनिया की नेमतों से नवाजा, कि हम उसका कैसे शुक्र अदा करें। तो सबसे बेहतर तरीक़ा जो है वो एक बंदे के लिए, कि अल्लाह ताला के बंदों के लिए सबसे बेहतर तरीक़ा कि वो अपने रब का कैसे शुक्र बजा लाएं कि उसने इन्हें इतनी नेमतों से नवाजा। तो हम ये करते हैं कि हम सबसे पहले सजदा शुक्र बजा लाते हैं। सजदा शुक्र बजा लाना कि अपने उस रब का शुक्र अदा करना कि अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने हमें बेशुमार ला तादाद नेमतों से नवाजा। और हम अल्लाह के वो गुनाहगार बंदे, वो खताकार बंदे जो इन नेमतों के सही हकदार भी नहीं होते, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों को इनायत करता है बहुत सारी चीज़ें। तो अब एक बंदे के लिए ये है कि वो अपने रब का, अपने मालिक का शुक्रगुजार हो कि उसने हमें दुनियावी और दीनी जो है वो उसमें नेमतों से माला माल किया हुआ है। ठीक है बच्चों। और दूसरा मफहूम अगर हम इश्क़ मिजाजी में देखें तो वो यही कि हमें अपने महबूब से इतनी मोहब्बत है कि हम इस दुनिया से बेगाने हो चुके हैं और अब हमारी समझ नहीं आता कि हम उसे अपनी मोहब्बत का जो है वो सबूत कैसे पेश करें। और इसकी मोहब्बत में इस हद तक चले गए हैं कि बस ये है कि अपनी जान जो है वो अपने महबूब पर कुर्बान कर दें। लेकिन बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस शेर में, जैसे कि आपको पता है कि गज़ल के हर शेर में उसका अलग मफहूम होता है, तो अलग मफहूम होता है। तो इसमें भी शेर में यही मफहूम है कि हमें अल्लाह ताला की जो है वो नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। तो आइए चलिए अब इसकी तशरीह की जानिब बढ़ते हैं। शेर नंबर 4 लिखिएगा, जबी सजदा करते ही करते गई, हक़े बंदगी हम अदा कर चले। तशरीह, मंदरजा बाला शेर में
شاعر کہتے ہیں کہ ہم جس معبود کے ماننے والے ہیں اور جو ہمارا خالق ہے اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ اس کی بے شمار نعمتیں ہیں کہ جس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، مگر پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ حق بندگی ہم ادا کر سکیں، اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا سر اپنے اس مالک کے آگے جھکا دیں کہ جس نے ہمیں زندگی کی لا تعداد نعمتوں سے نوازا ہے۔ اب اس کے دوسرے مفہوم کی جانب بڑھتے ہیں، پیراگراف چینج کر کے لکھیے گا۔ اس شعر کا ایک اور مفہوم یہ بھی ہے کہ ہم اپنے محبوب کی محبت میں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ اپنے آپ سے بیگانہ ہو گئے ہیں، اور عشق مجازی میں ہم نے اپنا سب کچھ اپنے محبوب پر قربان کر دیا ہے، اور یہی ہماری محبت کا ثبوت ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تھی آپ کی شعر نمبر 4 کی تشریح، اسے بھی اپنی کاپی میں تحریر کر لیجئے گا۔ اور آئیے اب شعر نمبر 5 یعنی اس غزل کے آخری شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ بچوں، غزل کا شعر نمبر 5۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اب شاعر ظاہر ہے آخر میں اپنے انہوں نے مقطع استعمال کیا ہے میر نے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اس دنیا میں آئے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز بھی اٹھایا، لیکن وہ اپنے آپ کو ایک ناکام اور نامراد انسان بنا کر پیش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے رہے، لیکن ہم نے کوئی ایسا کارنامہ، کسر نفسی سے کام لیتے ہوئے کہہ رہے ہیں، کوئی کارنامہ ایسا انجام ہی نہیں دیا کہ دنیا ہمیں یاد کر سکے کہ ہم نے کیا کیا اس دنیا میں آ کے۔ کہیں کیا جو پوچھے، کہ کوئی ہم سے اگر پوچھے گا کہ اس دنیا میں آنے کا تمہارا کیا مقصد تھا، یا اس دنیا میں آ کر تم نے کیا کیا، تو ہم اسے کچھ بھی نہیں بتا پائیں گے۔ مطلب ہم اس دنیا میں ایسے ہی آئے اور اب ایسے ہی اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہم نے کوئی قابل تعریف کارنامہ سر انجام نہیں دیا ہے۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ تشریح لکھیے گا اس کی۔ مندرجہ بالا شعر میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہم کس مقصد سے دنیا میں آئے تھے اور ہم نے کیا کیا اور کیا کرتے رہے۔ اگر کوئی پوچھے تو بتانے کو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کوئی ایسا کارنامہ یا کوئی ایسا خاص کام کیا ہی نہیں، یا کوئی ایسی نیکی کہ جو دلوں میں قائم رہے ہم کر ہی نہیں پائے۔ ہم کوئی کام ایسا نہ کر سکے کہ جو لوگ ہمیں یاد رکھ سکیں۔ بس ہم دنیا میں آئے اور بس صرف اپنے مسائل ہی میں لگے رہے، نہ ہی اللہ کا شکر ادا کیا اور نہ ہی کوئی اچھا اور نیک کام سر انجام دیا۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے
تو ہمارے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ہم اس دنیا میں آئے اور اب اس دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے کوئی قابل تعریف کارنامہ سر انجام دیا ہی نہیں. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تھی شعر نمبر 5 کی تشریح. اور اس طرح آپ کی غزل کی جو تشریحات ہے 1 2 3 4 5 اشعار کی مکمل ہو گئی ہے. اور اب آئیے دیکھتے ہیں آپ کی کتاب میں اس کی کیا مشقیں دی گئی ہیں. بچوں، آپ کو صفحہ نمبر 158 پر یہ مشق دی گئی ہے. سوال نمبر 3 کہ درست جواب پر درست کا نشان لگائیے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں کون سے آپ کو سمجھ میں آیا ہے درست جواب، اس پہ آپ درست کا نشان لگا لیجئے گا. مثلا اس غزل میں لفظ میاں استعمال ہوا ہے. کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ اپنی ذات کے لیے. میر تقی میر نے اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، ذات کے لیے. اب بے ہے میر کے کلام کی نمایاں خصوصیات درد و غم ہے. ٹھیک ہے، اس غزل میں شاعر نے کس چیز کی بات کی ہے؟ دعا کی. اور اس کے بعد ہے کہ کسی چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا کیا کہلاتا ہے؟ تشبیہ. تو یہ آپ اس کو کتاب میں ہی بھر لیجئے گا اور اس کو یاد کر لیجئے گا. اس کے علاوہ آپ کو سوال نمبر 1 2 بھی دیا گیا ہے صفحہ نمبر 158 پر. تو اس میں آپ کو کالم الف سے کالم بے کو ملانا ہے اور اس میں آپ کو غزل کے مصرے ہی دیے گئے ہیں. تو اب آپ آرام سے اس کو ملا سکتے ہیں. دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، اس کو کالم سے ملا لیجئے گا. امید ہے آپ کو یہ کام سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ دونوں کام آپ کو کتاب میں ہی کرنے ہیں. بچوں، آپ کو اصناف غزل، اصناف نظم، اصناف جو ہم نظمیہ قواعد کرواتے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں آپ کو یہ حصہ نظم میں اور حصہ غزلیات میں بھی دیے گئے ہیں، جو میں وقتاً فوقتاً آپ کو اس کو کرواتی رہتی ہوں. ان تمام تعریفوں کو جو آپ کو میں کام دیتی ہوں نظمیہ قواعد کے، وہ ساتھ ساتھ اسی چیپٹر کی نظم کے بعد آپ کر لیا کریں. میں ہر دفعہ آپ کو یہ کہتی ہوں کہ اس کے بارے میں آپ سے امتحانات میں پوچھا جاتا ہے، تو اس کو اچھی طرح سے سمجھ کر اس کو اپنی کاپیز میں ضرور لکھا کریں. تو اب آپ کو یہ دیا گیا ہے اس میں قواعد میں کہ غزل کی تعریف. تو ہیڈنگ ڈالیے، میں آپ کو غزل کی تعریف لکھوا دیتی ہوں. لکھیں: غزل اصطلاحی معنوں میں وہ صنف سخن ہے جس میں حسن و عشق اور اس کے متعلقات کا بیان ہوتا ہے. غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی حسن و عشق کی باتیں کرنا اور عورتوں سے باتیں کرنا ہے. غزل کے ہر شعر میں ایک مکمل مفہوم ہوتا ہے. غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور اسے مطلع کہا جاتا ہے. غزل کے آخری شعر میں شاعر اکثر اپنا نام یعنی تخلص استعمال کرتے ہیں جسے مقطع کہا جاتا ہے. غزل کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی. اس میں ہر قسم کے مضامین بیان کیے جا سکتے ہیں. بچوں، یہ تھی غزل کی تعریف اور اس کی مثال میں کہ مثلاً کسی بھی غزل کا کوئی بھی شعر
تحریر کر سکتے ہیں. یا تو آپ اسی میں سے لے لیں کہ میر تقی میر کی یا کسی بھی غزل کا کوئی شعر آپ یہاں پہ لکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے بچوں، یہ سے اپنی کاپیز میں ضرور لکھ کر اس کو سمجھ کر یاد کر لیجئے گا. جی اب ہیڈنگ ڈالیے گا مطلع. مطلع ٹھیک ہے. مطلع، یہ لفظ مطلع طلع سے مشتق ہے. یہ لفظ مطلع طلع سے مشتق ہے جس کے معنی طلوع ہونے کے ہیں. کیونکہ غزل پہلے شعر سے ہی شروع ہوتی ہے، اس لیے پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے. مطلع کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں. مثلاً اب آپ اگر اسی شعر کا شعر لکھنا چاہیں پہلا تو لکھ لیجئے، ورنہ کسی بھی شعر کا پہلا شعر آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. مقطع، اب مقطع کی ہیڈنگ ڈالیے گا. مقطع کے لفظی معنی قطع کرنا یا کاٹنا کے ہیں. اس میں شاعر اپنا تقلص استعمال کرتے ہیں اور اس طرح غزل تمام ہو جاتی ہے. غزل کے آخری شعر میں شاعر اگر اپنا تقلص استعمال نہ کرے تو وہ مقطع نہیں کہلائے گا بلکہ غزل کا آخری شعر کہلائے گا. مثلاً میں آپ اسی غزل کا بھی شعر لکھ سکتے ہیں یا کسی اور غزل کا بھی جس میں شاعر نے اپنا نام استعمال کیا ہو. مثلاً کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. بچوں جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ کو کچھ نظمیہ قواعد یا کچھ قواعد کا کام بھی آپ کو مشقوں میں دیا جاتا ہے، جو کہ میں پورا آپ کو اس لیے کروا دیتی ہوں کہ امتحانوں میں اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. اب آپ 159 صفحہ پہ آپ جب پیج نمبر 159 دیکھیں گے تو پہلی ہی لائن میں لکھا ہے کہ جیسے غزل کے اور قصیدے کے انہوں نے لکھا ہے، مطلع کے بارے میں بھی لکھا ہے، تو اسی لیے میں نے آپ کو غزل، قصیدہ، مطلع، مقطع ان سب کی تعریفیں لکھوا دی ہیں. غزل کی تعریف لکھوا دی ہے تاکہ آپ کو یہ ساری چیزیں یاد رہیں. اچھا، اس میں نظم کے بارے میں بھی ہے، تو نظم آپ کو پہلے بھی میں نے لکھوا دی تھی، لیکن اگر آپ کو نظم کے بارے میں بھی تعریف ہو پوچھی جائے تو اس کو میں آپ کو اس کا دوبارہ کروا دیتی ہوں کہ نظم ایسے مجموعے کو کہتے ہیں، نظم اشعار کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں ایک مرکزی خیال ہو اور اس کے لیے کسی موضوع کی قید نہیں اور نہ ہی کوئی حیت متعین ہے. بچوں نظم کا میں آپ کو اس سے پہلے بھی لکھوا چکی ہوں. تو چلیں اب قصیدہ کی ہیڈنگ ڈالیے، قصیدہ لکھیے. قصیدہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں زندہ انسانوں کی تعریف کی جائے. قصیدہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں زندہ انسانوں کی تعریف کی جائے. قصیدہ مرثیے کی ضد ہے. مرثیے میں ظاہر ہے جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی تعریف بیان کی جاتی ہے. جی تو بچوں اس طرح میر تقی میر کے جو غزل تھی وہ تمام ہوئی، اس کے دونوں سیشن مکمل ہو گئے. ایک دفعہ میں پھر آپ کو اس کا تحریری کام بتا دوں کہ دونوں سیشنز کے ملا کے کہ آپ کو کراس ہیڈنگ بنانی ہے. اس نظم میں غزل میر تقی میر کی شاعر کے حالات زندگی لکھنے ہیں. پھر اس کے بعد اس کے 5 اشعار کی تشریحات جو کہ میں نے کروائی ہیں، اس کو سن کر اور پھر اپنی کاپیز میں تحریر کر لیجئے گا. اور اس کے بعد آپ کو یہ غزل، مطلع، مقطع، قصیدہ ان سب کی بھی تعریفیں اپنی کاپیز میں تحریر کرنی ہے. ٹھیک ہے بچوں. اب اس کے غزل کے الفاظ معنی تھے
اور اس کے درست غلط کالم ملائیں. تو یہ آپ کو جو تھا الفاظ بھائی نے سمجھانے کے لیے بتائے گئے تھے، اور آپ کو جو خالی جگہ اور کالم تھے وہ آپ کو اپنی کتاب میں ہی اس کو فل کرنے ہیں. امید ہے آپ کو یہ غزل سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کا بھی کام آپ اپنے حصہ نظم میں کر لیجئے گا، اس کو یاد کر لیجئے گا. دعاؤں میں ہمیشہ ہمیں بھی یاد رکھا کریں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.